Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रास्ता बतलाने वाले, शरीयत क्या है, मसला बतलाने वाले। यही अब्दुल वहाब शारानी ने इसकी तशरीह की है कि सूफी फ़क़ीह और आम फ़क़ीह में क्या फ़र्क होता है। ज़ाहिरी फरमाया सूफी फ़क़ीह और आम फ़क़ीह कि अगर उलमाए ज़ाहिर इस चीज़ को न जानते हो तो उस पर एतराज़ न करे, क्योंकि सूफी फ़क़ीह इल्म नूर से वो चीज़ें हासिल कर लेता है कि जो कि ज़ाहिरियों को हासिल नहीं हो सकती। और सूफी फ़क़ीह में और फ़क़ीह में फ़र्क सिर्फ इतना है कि फ़क़ीह तुम्हें मसला बतला देगा और सूफी तुम्हें तरीक़ बतला देगा। अब पिछली उर्दू भी हम लोगों की समझ में नहीं आती। ये जो फुस्सा अरबी है इसको आम करना चाहिए, ये जो जदीद अरबी इसको ख़त्म करना चाहिए। उलमाए किराम जितने भी ये फुस्सा अरबी के अंदर कलाम शुरू कर दे ताकि दोबारा ये मुर्दा सुन्नत जिंदा हो जाए। इस ज़बान को जिंदा करो, ये उलमा पे फ़र्ज़ है। जब ये माहौल में आ जाएगा, लोग ये भी इल्म के एक ज़रिया और लोग अरबी बोलना सीख जाएंगे, आसानी से कुरान और हदीस समझेंगे। इसका एक तरीका ये कि पढ़ के बैठ जाओगे तो भूल जाओगे। इससे साबित हो गया कि पढ़ कर पढ़ने से भूल जाता है, मगर रोज़ बोलने से 1 घंटा ये कभी भी नहीं भूलेगा। तो इसलिए इससे साबित हुआ कि तकरार जो है पुख्तगी की अलामत है, इनकार की अलामत नहीं है। किसी भी चीज़ की जब तक तकरार नहीं होगी उसमें पुख्तगी नहीं आएगी, और जब वो उसकी तकरार करता रहेगा, बार बार करता रहेगा, उसमें पुख्तगी आ जाएगी। तो जब यहाँ हलाल और हराम के फ़र्क पर दोनों हक पर है, तो फिर एक चीज़ में औला और गैर औला का फ़र्क हो तो वो कैसे नाजायज़ पर होगा। एक चीज़ औला है और ये गैर औला है, यानी ये ज़्यादा बेहतर और ये बेहतर है। ये किस दलील पर जो है ना दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। हमारे दिमाग में एक चीज़ भरी हुई है, यार अगर ये चीज़ इसने हासिल नहीं की तो उसको अल्लाह इल्म नहीं देगा। इल्म नूर का नाम है। बाकी तुम लोगों ने तर्जुमे लिख दिए, सब कुछ कर दिया, आपने किया ना, हमारा पर एतमाद है। अगर एतमाद ना होता तो दलील क्यों देते। मगर एक और चीज़ है कि तशरीह किससे खुलती है, ये नूर से खुलती है। जब तक आप इंशराए सदर, शरह सदर, शरह कब होगी जब तुम्हारा सदर खुलेगा। कौन सा, ये अंदर वाला, लालू खेत से आगे वाला सदर नहीं, ये वाला। ये जो तुम्हारे जिस्म के अंदर सदर है ना, जिस दिन ये सदर खुल जाएगा उस दिन तुम्हें शरह सदर शुरू हो जाएगा। और जब शरह सदर शुरू हो जाएगा तो तुम शारे बन जाओगे, तशरीह करने वाले। इस बात का क्या मतलब है ये समझ में आ जाएगी। तो हज़रत ने फरमाया सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूह मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कोनो मक्का को सजाया गया। हज़रत का फैज़ आता है ना, मैं वजद में आ जाता हूँ। फ़कीर दलील से कह रहा है मगर बिला दलील बात नहीं कहते कि इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह मुकाम विलायत तक गए, ये बुजुर्ग मुकाम रसालत तक गए। हज़रत नानोती रहमतुल्लाह, क्योंकि हर आदमी की जो इल्मी बसीरत है ये इसके कलाम से में पोशीदा है। यानी जिस चीज़ की वो तशरीह कर रहा है, यहाँ वो नहीं पहुंचे। इब्न अरबी इतना ज़बरदस्त बुजुर्ग, वो कहते हैं कि बाज़ ने कहा जिसकी समझ में नहीं आए तो ठप्पा लगा दिया। याद रखो, तकवीन भी साबित है और ज़ाहिर तशरीह भी। ये इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन है। अगर इल्म ज़ाहिर पर बातिन पर एतराज़ ना होता तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम के फ़ेल पर एतराज़ ना करते,
جبکہ بھیجا اللہ نے تھا. تو ثابت ہوا کہ ظاہر میں تو نظر آؤ گناہ ہے مگر اندر تو عین شریعت ہے. ظاہر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو جو دلیل نہ دے سکے اپنے کشف کی، اس کا کشف اعتبار نہیں رکھتا، کیونکہ یہاں دلیل ثابت ہے. بس یہ اس کے لیے آرام سے، اس پر مخلوق عمل نہیں کر سکتی. یہ دلائل اس لیے قرآن سے دے رہا ہوں کہ تم لوگ کل کہو گے کہ جی یہ کہاں سے دے رہا ہے. میں قرآن سے بات کر رہا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بھی اللہ نے. یہاں شرائط عمل بھی ثابت ہے کہ وہ کیسے ملے گا. تم جاؤ مردہ مچھلی لے کے جانا تلی ہوئی. کیا یہ رستے جو ہے نا تمہیں کون بتا رہا ہے؟ یعنی تکوینی علم کی بات بتا رہا ہوں کہ ان کو اللہ نے تکوینی نبی بنایا تھا. تو تکوینی علم ہے ہی پیدا جو ہے نا مردوں سے شروع ہوگا. اگر اس دلیل پہ آ جائے تو مراقبہ قبر ثابت ہو جائے گا کہ کشف القبور کے ذریعے علم حاصل کیا جا سکتے بزرگوں کے ارواح سے. جب ایک مچھلی کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے. ابھی قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی لے کے جانا مگر وہ تلی ہوئی ہو. جب جگائے گی وہ خود بخود اچھل کے اس میں سوراخ کر دے گی. تو ثابت ہوا کہ یہ علم قدرت کا ہے. یہاں اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا اور وہ مچھلی گئے وہ بھول بھی گئے. اور اس بھولنے کو کیا کہا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا. اس سے ثابت ہوا کہ شیطان بھلاتا ہے، کیونکہ وہ جو بھولے تھے وہ کون تھے؟ وہ بھی نبی بننے والے تھے، یوشع علیہ السلام تھے. تو جب شیطان نے بھلا دیا تو کیا ہو گیا؟ معذور ہو گئے. اگر قصد ہوتا تو شیطان نے ان سے بھلا دیا. پھر خضر علیہ السلام ملے اور اللہ فرما بھی رہے جو علم اس کو میں نے دیا وہ آپ کو نہیں دیا. یہ تقسیم رسولوں کے اندر موجود ہے، نبیوں کے اندر موجود ہے. آپ کس دلیل سے کہتے ہو کہ یہ کسی دور میں نہیں ہوگا؟ اور اگر درجے میں دیکھا جائے تو خضر علیہ السلام کا درجہ ان سے چھوٹا ہے اور موسیٰ علیہ السلام رسول ہے. تو اس سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ چھوٹے درجے والے کو بھی اللہ دے سکتا ہے. انکار تو آپ نہیں کر سکتے. تو جتنے افعال انہوں نے کیے اس پر ان کا اعتراض تھا کہ نہیں تھا؟ مگر تینوں چیزوں میں ایک بات مشترک ہے، وہ تھے خدمت خلق کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ جب بچہ مارا وہ بھی خدمت خلق ہی تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ کو بچانا تھا. کشتی توڑ دی پٹا، اس میں بھی خدمت خلق پوشیدہ تھا کہ پیچھے اس نے قید کرنا ہے. اور وہ جب وہ دیوار کھڑی کر رہے تھے تو اس میں بھی خدمت خلق ہی. تو گویا اس سے ایک بات ثابت ہے کہ اس ڈیوٹی میں کیا ہے؟ خدمت خلق. موکلات کیا ہوتے ہیں؟ فرشتہ کون سا موکل ہوتا ہے؟ یہ علم ظاہر والوں کا کام ادھر نہیں ہے. یہ اس کام والوں کو خوب پتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ کون سا موکل کیا کام کرتا ہے اور کیا کرنا ہے. بس بتانے کی باتیں نہیں ہیں. دلیل بھی میرے پاس موجود ہے، تنہائی میں بتا دوں گا، سامنے نہیں بتاؤں گا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اس میں ایک علت ثابت ہو گئی کہ عبادت اور معرفت میں جن اور انسان برابر ہے، مگر تخلیق کے وجود سے حساب سے جدا ہے، مگر احکام کے حساب سے کیا ہے؟ جو کام انسان کریں گے وہ، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ زبردستی میں کسی سے کام نہ لوں تو نہیں، پھر کس پر آئے گی؟ امر بالمعروف ہی رہ جائے گا. ایک بات یاد رکھنا کہ جنات سے غیب کی باتیں پوچھنا منع ہے، کام منع نہیں ہے. اور یہ قرآن کی آیت اس بات کی دلالت کرتی ہے. اگر جنات غیب کا علم جانتے تو وہ یہ جان لیتے کہ سلیمان کا تو انتقال ہو چکا ہے اور وہ اس دردناک عذاب کو نہ سہتے. گویا یہ زبردستی ہے، کیونکہ عذاب تب ہوتا ہے جب زبردستی کام کرایا جائے.
تو اس سے ایک بات تو ثابت ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ تم جنات سے غیب کی باتیں پوچھو، نفس قطعی کا انکار خود کر رہا ہے. اللہ تو کہتے ہیں ان کو غیب کا پتہ ہی نہیں، تم کہتے ہو غیب کی باتیں بتاتے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو تو غیب کا پتہ ہی نہیں ہے. تم کہتے جنات سے غیب کی باتیں پوچھتے. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ غیب کی باتیں پوچھنا منع ہے، مگر کام لینا منع نہیں ہے. گدھا بنانا اور ان سے جو ہے نا بلڈنگیں بنانا منع نہیں ہے، خدمت خلق لینا منع نہیں ہے ان سے، مگر ان سے غیب کی باتیں پوچھنا منع ہے. یہ چیز ان میں نہیں ہے. وجہ علم اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت کو اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بڑے علماء کے اندر انبیاء کو وحی کے ذریعے علم دیا گیا، اور اللہ والوں کو مکاشفات کے ذریعے دیا گیا. یہ انسان علم میں ان سے آگے جا سکتا ہے. یہ جنات کو کیوں بلاتے ہو؟ یہ جنات سے کیوں کام لیتے ہو؟ یہ جنات سے کام منع ہے. سوال ہم سے مت پوچھو. بزرگوں کو بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے، مگر دلیل یہ ہے جن بزرگوں نے فرمایا وہ اپنے ثواب پر ہیں. ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے کہ خدا نخواستہ ہم کہو کہ انہوں نے نہیں. ہمارے پاس دلیل یہ ہے. اپنے بڑوں کا احترام اپنی جگہ، دلیل اپنی جگہ. اس کو مخالفت میں مت لے کے جاؤ. دلیل یہ کہ غیب کا نہیں ہے مگر کام لے سکتے ہو، یہ بھی دلیل ہو گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تخت کون حاضر کرے گا؟ ادھر بھی جن نے کہا اگر آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے میں تخت کو حاضر کر دوں گا. اسی طرح ایک شخص پر جنات نے حلول کیا ہے، تو اس جن کا حلول کرنا اس کے اندر، اب اس کے اندر حلول جن کرے گا تو مجھ پہ تو کفایہ ہے، یہ کام سنت ہے، مگر جو کر سکتے اس پر شرعی لحاظ سے فرض عین ہو جاتا ہے. اور یہاں اس جن پر یہ کام فرض عین ہے بطور کلمہ. جب اس نے کلمہ پڑھا ہے اور فرض عین پر تاکید لازم ہے، اس پر سختی لازم ہے. گویا انسان کسی جن سے یہ کام زبردستی بھی کروائے گا اس لیے کہ یہ اس پر فرض عین ہے. وہ بھاگ رہا ہے اپنی خدمت چھوڑ کر. اس طرح تو پھر کوئی نماز بھی نہیں پڑھے گا. چماٹ مار کے 10 سال کے بچے کو حضور فرماتے نماز کے لیے لے کر جاؤ، پھر تو نہیں ختم ہو جائے گی. تو یہاں اگر یہ علت ہم بیان کریں کہ بھئی یہ زبردستی ہوتا ہے، اگر دین میں زبردستی نہ ہوتی تو پھر حد کہاں سے جاری ہوتی؟ پھر تو نہیں کا سارا نظام ادھر امر بالمعروف ہی کرتے رہو، میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہو، بس کوئی کرے کرے نہ کرے نہ کرے. جس کی مرضی ہے نماز پڑھے نہ پڑھے، جس کی مرضی ہے. دل کس کا چاہتا ہے اچھا کام کرنے کو؟ مجھے بتاؤ. دل تو چاہتا ہے مگر یہ نفس نہیں چاہتا. کس کا چاہتا ہے؟ ہر کسی کا چاہتا ہے ایک ادھر اور ایک ادھر ہو، سب پکے روانے میں. اگر اللہ نے حلال قرار دیتے تو قسم خدا کی ایک بھی جو ہے نا یا نظر نہ آتی. یہ بند ہے، یہ حرکتیں ہو رہی. جب حلال ہوتا پھر کیا ہوتا؟ تو جس کو دیا جاتا ہے اس کو دلیل بھی دی جاتی ہے. اب ایک بزرگ اگر اس میں مہارت نہیں رکھتا تو میرے پاس یہ دلیل مت لے کر آؤ کہ فلانے نے یہ کہا ہے، فلانے کو چھوڑ دو، دلیل یہ. اس دلیل کا انکار کر کے ثابت کر دو، میں تمہیں مان جاؤں گا. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.